बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने की तैयारियां कर रहे हैं। लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सऊदी अरब से दुबई आएंगे। दुबई से मियां नवाज शरीफ साहब खसूसी जहाज़ के ज़रिए, चार्टर्ड तैयारा जिसे कहते हैं, उसके ज़रिए वो पाकिस्तान आएंगे। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब के साथ दुबई में कई सहाफ़ी शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान से जाने वाले कई लोग भी मियां नवाज शरीफ साहब के उस खसूसी जहाज़ में बैठेंगे, सवार होंगे। कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ दुबई से 100 अफराद पाकिस्तान आएंगे। ज़्यादातर सहाफ़ी होंगे, मुस्लिम लीग नून के लीडर होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना होना था, वहाँ पे अलविदा मियां नवाज शरीफ साहब को कहा जाना था, तो खालिद चलौदी साहब लंदन में हमारे दोस्त, उनकी तरफ से बताया गया कि पाकिस्तान से एक दस्ता बाकायदा मुस्लिम लीग नूनियों का वहाँ पे पहुँचा था, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को अलविदा कहना था। उसके लिए बड़ा एहतमाम किया गया था, लेकिन बरतानवी हुकूमत की तरफ से ऐसे किसी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी गई। बहरहाल पाकिस्तान से जाने वालों ने मियां नवाज शरीफ को वहाँ से अलविदा कहा। मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब चले गए। सऊदी अरब से दुबई आएंगे। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। वहां से दुबई से मियां नवाज शरीफ साहब के साथ 100 लोग मौजूद होंगे, सवार होंगे। क्या उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब का उनके लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने से पहले इस्तकबाल करना है। मियां नवाज शरीफ साहब जहाज़ में बैठेंगे। अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई, कोई नाखुशगवार वाक़या खुदा न खासा पेश आ गया, उन लोगों के लिए जिन्होंने बड़ी तैयारियां की हैं मियां नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट से लेने की, वहाँ पे वालेहाना इस्तकबाल करने की, अगर वो ना पहुँच सके तो फिर ये 100 लोग तो मौजूद होंगे। अब ये ख़बरें भी सामने आ चुकी हैं कि मियां नवाज शरीफ के जहाज़ में दाखिल होने के लिए बहुत से सहाफ़ियों को रोका जा रहा है। कहाँ पे? उस जहाज़ में नहीं, उसमें तो कोई नहीं रोक सकता। मियां नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जिन सहाफ़ियों को, जिन लीगी लीडरों को साथ बिठाना है, वो यकीनी तौर पर बैठेंगे। लेकिन यहाँ जब आएंगे तो वहाँ पे मियां नवाज शरीफ के साथ राब्तों से रोकने के लिए, सहाफ़ियों को जहाज़ में दाखिल ना होने देने के लिए कहा जा रहा है, प्रोग्राम बनाया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ के जहाज़ से इन लोगों को दूर रखा जाएगा। जिस तरह से ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है, ये मनसूबा बनाया जा रहा है, या ये हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है कि नापसंदीदा सहाफ़ियों को मियां नवाज शरीफ साहब के जहाज़ से दूर रखा जाएगा। इसी तरह से काजी फ़ाइज़ साहब की तरफ से भी नापसंदीदा सहाफ़ियों को सुप्रीम कोर्ट से दूर रखने की एक प्लानिंग हो रही है। उन्होंने सहाफ़ियों के एक ग्रुप के साथ मुलाकात की। काफ़ी सहाफ़ी थे जो कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पे काजी फ़ाइज़ साहब ने अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया, अपना माइंड उन्होंने ओपन किया कि वो किस तरीके से अदालतों को चलाना चाहते हैं, किस तरीके से सहाफ़ियों के किरदार को महदूद करना चाहते हैं। बहरहाल ये काजी फ़ाइज़ साहब की बात आ गई कि वो नापसंदीदा सहाफ़ियों को अदालत से दूर रखना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक भटकने नहीं देना चाहते। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून भी कई सहाफ़ियों को, नापसंदीदा सहाफ़ियों को मियां नवाज शरीफ साहब के जहाज़ से दूर रखने के लिए कोशा हैं। मियां नवाज शरीफ साहब दुबई से पाकिस्तान आएंगे तो 100 बंदा उनके साथ आएगा। जहाँ से जाने वाले वो भी वहाँ पे कैसी कैसी फरमाइशें कर रहे हैं, मासूम ख्वाहिशों का इजहार कर रहे हैं। यहाँ से जाने वाले सहाफ़ी, उनमें से पता चला है कि एक की तरफ से कहा गया है कि मियाँ साहब आपके पास पैसा बहुत है, तो फिर हमें बुर्जुल अरब होटल में ठहरा दिया जाए, एक रात का क़याम ले दिया जाए। तो ये मासूम ख्वाहिश ज़ाहिर की गई है बुर्जुल अरब में ठहरने की। एक तो बुर्जुल खलीफा है, दुनिया का सबसे बुलंद टावर, दुनिया का सबसे बड़ा मीनार, दुनिया की सबसे बुलंद इमारत। इतनी इमारत कोई भी दुनिया में बुलंद अभी तक तामीर नहीं हो सकी। वो नहीं, बल्कि बुर्जुल अरब ये पूरी दुनिया में पहला 7 स्टार होटल है। हमारे यहाँ तो बल्कि दुनिया में तो 5 स्टार होटल ही मान नहीं है। उनका ही बड़ा दबदबा होता है, बड़ा रोब होता है, बड़ा थ्रेट होता है, बड़ा स्टेटस होता है। ये तो 7 स्टार है, दुनिया का पहला 7 स्टार होटल, और आज भी दुनिया का सबसे महंगा होटल। यहाँ पे एक रात के क़याम के लिए $1000 मामूली कमरा, उनके मुताबिक मामूली कमरा, होटल इंतज़ामिया के मुताबिक मामूली कमरा
$1000 فی نائٹ، $1000 ایک رات کا کتنے بن گئے؟ آج کے پاکستانی کرنسی کی ویلیو کے مطابق 3 لاکھ روپیہ ایک رات کا، 3 لاکھ روپیہ ایک معمولی کمرے کا۔ اگر آپ نے بہتر کمرہ لینا ہے تو پھر 15,000 روپیہ، 45 لاکھ روپیہ۔ اگر اس سے بھی بہتر لینا ہے رائل سویٹ تو وہ ملے گا وہاں پہ 90 لاکھ روپے میں، $28,000 میں، جیسا کہ پہلا $1,000، $15,000 اور بہترین جو سویٹ ہے وہ ہے $28,000، تقریباً 90 لاکھ روپیہ، 1 کروڑ روپے کے قریب ایک رات کا قیام۔ تو معصوم خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ میاں صاحب ایک رات ہمیں بھی وہاں رہنے کا، وہاں ٹھہرنے کا موقع دے دیا جائے۔ تو برج العرب، میرے منہ سے شط العرب نکل گیا۔ شط العرب بھی ایک علاقہ ہے، عراق اور ایران کے درمیان لڑائی ہوتی رہی اسی کے تنازع پر۔ تیل والی جو جگہ ہے، بہرحال اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے۔ ابھی تو ہم رہتے ہیں محدود برج العرب میں۔ برج العرب یہ دبئی میں سمندر کے اندر تعمیر کیا گیا ہوٹل ہے، سمندر کے کنارے پر۔ یہ بیچ بھی سنا ہے کہ مصنوعی بنائی گئی ہے۔ اس کے بارے میں سرد تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ برج العرب کے بارے میں اس پر ہم ایک الگ سے خصوصی ویلاگ کریں گے۔ برج العرب متحدہ عرب امارات کے سب سے بڑے شہر دبئی کا ایک پرتعیش ہوٹل ہے، جسے دنیا کا پہلا 7 سٹار ہوٹل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 321 میٹر یعنی 1053 فٹ کی بلندی کے ساتھ برج العرب دنیا کا سب سے بلند ہوٹل ہے۔ یہ دبئی کے ساحل جمیرہ سے 280 میٹر 919 فٹ دور ایک مصنوعی جزیرے پر قائم ہے۔ ایک پل کے ذریعے دبئی سے یہ جڑا ہوا ہے۔ یہ اس کی مختصر تفصیل ہے تو ناظرین، یہ ہوٹل سمندر کے اندر ہے۔ اس کی جو نیچے والی منزلیں ہیں، وہ بھی کئی منزلیں ہیں، وہ بالکل پانی کے اندر اور دیواریں شیشے کی ہیں۔ اسے وہاں پہ رہنے والا سمندر کے اندر کا نظارہ کر سکتا ہے، مچھلیاں دیکھ سکتا ہے، دیگر جانور دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور یہ پھر وہ ہوٹل ہے جس پر ہیلی پیڈ بھی بنا ہوا ہے۔ ہاں، ہیلی پیڈ۔ اس ہیلی پیڈ کے گرد کوئی دیوار نہیں ہے، یہاں پہ ہیلی کاپٹر اترتا ہے۔ ظاہر ہے ہیلی پیڈ ہے تو ہیلی کاپٹر ہی اترے گا۔ اور اسی جگہ پر ٹینس کورٹ بھی عارضی طور پر بنایا گیا تھا ریکارڈ قائم کرنے کے لیے، اور ایک گولفر کی طرف سے یہاں سے گیندیں بھی ہٹ کر کے خلیج فارس میں پھینکی گئی تھیں۔ یہ سارا کا سارا ریکارڈ سازی کے لیے کیا گیا تھا۔ اور یہ بھی وہ کہ وہاں پہ اسی جگہ پر ایک جہاز نے لینڈ بھی کیا ہے، یہ صرف اور صرف ریکارڈ بنانے کے لیے۔ یہ بڑا خطرناک ہو سکتا تھا، بہرحال لینڈنگ بالکل سیفلی کر لی گئی۔ بات ہم کر رہے تھے برج العرب کی۔ اس ہوٹل میں ہمارے کوئی صحافی، ان کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ میاں صاحب ایک رات تو وہاں بھی ہمیں گزارنے دی جائے، ہم بھی دیکھ لیں کہ برج العرب کیسا ہوٹل ہے۔ بہرحال معصوم خواہش ہے، کسی کی خواہشوں پر کسی طرح سے قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ اور پھر میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اس حوالے سے عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے کالم لکھا گیا۔ کل تک تو یہی تھا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے۔ کل صبح تک ایک فیصلہ سامنے آ گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے، جس میں اپیل کا حق تو ان لوگوں کو دیا گیا ہے جن کو سزائیں ہو چکی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی ایسا حق ملنے کا امکان تھا۔ لیکن فیصلے میں یہ لکھ دیا گیا کہ اپیل کا حق ماضی سے نہیں ہوگا، گویا میاں نواز شریف صاحب کو یہ حق نہیں ملے گا۔ اگر میاں نواز شریف صاحب کو یہ حق مل جاتا تو ہماری قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ میاں نواز شریف صاحب کو بری کر دیتی، میاں نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلیت کو ختم کر دیتی۔ بری کر دینے کا مطلب یہی ہے کہ میاں نواز شریف کا سب سے بڑا کیس تو یہی ہے۔ باقی بریت والی بات، وہ لوور کورٹ سے میاں نواز شریف کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن میاں نواز شریف نے پاکستان آنا تھا، چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان آنا تھا۔ 21 اکتوبر کی ڈیٹ فکس کی جا چکی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ یہ خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستان آئیں گے، لیکن اب صورتحال چونکہ بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہے، میاں نواز شریف صاحب کا سرِ-دست چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا چانس نظر نہیں آ رہا۔ تو کیا میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے یا سعودی عرب سے دبئی سے لندن لوٹ جائیں گے؟ بہرحال یہ میاں نواز شریف کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن ان کے پہلے کے فیصلے کے مطابق میاں نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر کو پاکستان آنا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے مکمل طور پر شیڈول دیا گیا ہے۔ اسی کو لے کر صالح ظفر صاحب کی طرف سے ایک رپورٹ اپنے اخبار میں شائع کی گئی ہے، بڑی حیران کن رپورٹ ہے۔ صالح ظفر صاحب کی طرف سے
وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی اس آمد کو۔ اور صالح ظفر صاحب آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ابر کرم کسی کے بھی سر پر وہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، خصوصی طور پر میاں نواز شریف پر، اور جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے، جیسا کہ نگران وزیر اعظم پر بھی انہوں نے ایک خبر دی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے کی سالگرہ سادگی سے منائی ہے، کس طرح سے باوقار وہ سالگرہ تھی، یہ سارا کچھ انہوں نے کہا ہے۔ اور زرداری صاحب کے حوالے سے بھی وہ ایسا ہی کچھ کہتے رہے ہیں ان کی طرف سے۔ یہ وہی صالح ظفر صاحب ہیں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ آج سے بالکل پورے 24 سال پہلے الٹا گیا تھا۔ 12 اکتوبر 1999 کو صالح ظفر صاحب کی طرف سے ان دنوں یہ خبر دی گئی تھی جب میاں نواز شریف صاحب کا تختہ الٹا گیا تھا کہ میاں نواز شریف کے اس وزیر اعظم ہاؤس کے اس کمرے سے جس میں شہباز شریف صاحب قیام پذیر ہوا کرتے تھے، جنسی ادویات ملی ہے، یہ صالح ظفر صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا۔ اور ایک موقع پر انہوں نے فرمایا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کے پاکستان بھاگنے کے لیے طیارہ ایئرپورٹ پر موجود ہے۔ ان دنوں پرویز مشرف صاحب پاکستان کے صدر تھے، لیکن وہ خبر ایسی ہی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد صالح ظفر صاحب کو پتا تھا کہ پرویز مشرف صاحب پاکستان سے جائیں گے یا صدر نہیں رہیں گے تو کون صدر بنے گا۔ ان دنوں پیپلز پارٹی کی حکومت آ چکی تھی۔ آج صالح ظفر صاحب کی طرف سے تجزیہ کیا گیا، جیسا کہ عرفان صدیقی صاحب نے اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب لاہور ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو وہاں سے ایک پرواز کا اور پیوند لگے گا، گویا ایک چھوٹی سی اور پرواز وہاں سے اڑے گی۔ اس پر صالح ظفر صاحب کی طرف سے ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھتے ہیں صالح ظفر صاحب کس طرح سے بات کا بتنگڑ بناتے ہیں، کس طرح سے پر سے پتنگڑ بناتے ہیں۔ پہلے صالح ظفر صاحب کی یہ رپورٹ۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینیٹر عرفان صدیقی نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور نواز لیگ کے سربراہ نواز شریف 21 اکتوبر کو اپنی وطن واپسی کے دوران لاہور آتے ہوئے اسلام آباد میں ایک ٹیکنیکل لینڈنگ کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے وطن واپسی سے 2 دن قبل متحدہ عرب امارات آنے اور 21 اکتوبر کو علامہ اقبال ایئرپورٹ پر اترنے کا پروگرام طے ہے۔ 21 اکتوبر کو ہی ایک اور چھوٹی سی پرواز کا پیوند بھی لگ سکتا ہے، لیکن یہ تجسس برقرار رہنا چاہیے۔ صالح ظفر صاحب مزید لکھتے ہیں ان کے چارٹر پلان کے مطابق نواز شریف کے جہاز کو دبئی سے آتے ہوئے ایندھن کے لیے اسلام آباد میں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چند قانونی امور نمٹانے کے لیے اسلام آباد میں لینڈنگ کریں گے، اور بالفرض اگر انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے قبل از حراست حفاظتی ضمانت مل گئی ہوتی تو شاید انہیں اسلام آباد رکنے کی حاجت پیش نہ آتی۔ اس معاملے کو فی الحال خفیہ رکھا گیا ہے، اور پی ایم ایل کے ذرائع کو بھی لاہور آتے ہوئے اسلام آباد میں ان کی لینڈنگ کا کوئی سراغ نہیں ہے۔ یہ بھی قیاس کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں ایک اہم میٹنگ کے لیے رک جائیں گے۔ یہ صالح ظفر صاحب کی طرف سے رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ جس پرواز کے پیوند کی عرفان صدیقی صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے کیسا اس کو جوڑا ہے اسلام آباد جانے سے۔ میاں نواز شریف صاحب نے دبئی سے آنا ہے تو پہلے وہ اسلام آباد جاتے ہیں، اسلام آباد سے لاہور آتے ہیں، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے کے لیے لوگ کتنا انتظار کریں گے۔ کیا میاں نواز شریف صاحب اسلام آباد جاتے ہیں، وہاں پہ اپنی جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے اس کے اختتام پر لاہور آتے ہیں، تو کیا وہ 21 اکتوبر کو لاہور پہنچ جائیں گے؟ جبکہ استقبال کرنے والے کتنے زیادہ بے تاب ہوں گے، کتنے زیادہ بے چین ہوں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کو، اپنے لیڈر کو شیر آوے آوے کہہ سکیں۔ تو صالح ظفر صاحب نے اس پرواز کو جو عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے پیوند جس کو کہا گیا پرواز کا پیوند، تو صالح ظفر صاحب نے کہاں سے کہاں بات پہنچا دی۔ یہ وہ پیوند ہے جو ایک پرواز کا لگنا ہے، جیسا میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے میاں نواز شریف کو ریلی میں نہیں بلکہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینار پاکستان لایا جائے گا۔ یہ ہے پیوند چھوٹی سی پرواز کا۔ یہ سمجھ بھی آتی ہے بات جبکہ دبئی سے اسلام آباد، اسلام آباد سے پھر لاہور، بہرحال صالح ظفر صاحب کی طرف سے یہ سارا کچھ کہہ دیا گیا۔ اور صالح ظفر صاحب ماشاءاللہ سے ایسے شخص ہیں، ان کے لیے حکمرانوں کے، حاکموں کے جہاز دنوں انتظار کر لیتے ہیں کہ صالح ظفر صاحب گھر سے تیار ہو کر نہیں نکلے۔ وہ 2 گھنٹے میں نکلیں گے، 4 گھنٹے میں نکلیں گے، 6 گھنٹے میں نکلیں گے،
تو جب وہ ایئرپورٹ پہنچیں گے تو پھر جہاز ٹیک آف کرے گا۔ صالح ظفر صاحب اور ان کے ساتھ ہی ایک اور بھی ان جیسے ہی صحافی ہیں، حنیف خالد صاحب، ہمارے استاد ہمیں ایک شعر سنایا کرتے تھے، حالیہ دنوں کی بات ہے، وہ ان کی شہرت کے حوالے سے جو صحافیوں میں ان کی شہرت پائی جاتی ہے کہ یہ ہیں صالح ظفر، یہ ہیں حنیف خالد، دونوں شریف زادے، ایک دوسرے کے والد۔ شریف زادے کو آپ اپنے طور پر کوئی بھی معنی دے سکتے ہیں، کوئی بھی الفاظ دے سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے شریف زادے یہ الفاظ اپنی طرف سے دے دیے، لفظ کچھ اور ہے۔ تو ناظرین، بات ناپسندیدہ صحافیوں سے شروع ہو کر برج العرب تک پہنچی اور وہاں سے یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی، یہی مسلم لیگ نون کی طرف سے واویلا کیا جاتا ہے۔ اسی کو ایک الزام بنا دیا گیا ہے عدلیہ پر کہ میاں نواز شریف کو سزا دی گئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی۔ تو ناظرین، جہاں ذرا پہ تھوڑا سا سوچئے، کسی بھی باپ کو اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازمت کرنے کی بالکل ہی ممانعت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو بیٹا باپ کی کمپنی میں، باپ بیٹے کی کمپنی میں نوکری کر سکتا ہے، ملازمت کر سکتا ہے، تنخواہ بھی لیتا ہوگا۔ تنخواہ لے یا نہ لے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے حسین نواز کی فرم میں، حسین نواز کی کمپنی میں جو دوسرے ملک میں موجود تھی، وہاں میاں نواز شریف صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی ملازمت کرنے کی؟ تنخواہ لی ہے یا نہیں لی؟ میاں نواز شریف صاحب کے کیا دن وہ بہت مشکل گزر رہے تھے، ان کے لیے گھر کا چلانا، گھر کا گزارا کرنا ناممکن تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو یقینی طور پر وہ تنخواہ لیتے، تنخواہ بھی نہیں لی، ملازمت بھی کی۔ کیوں؟ ذرا بھی سوچئے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے منی لانڈرنگ کے لیے حسین نواز کی بیرون ملک موجود کمپنی میں یا جو بھی ادارہ تھا اس میں میاں نواز شریف صاحب نے 2 نمبری کے لیے ملازمت کی تھی۔ اور جب ہماری سپریم کورٹ کو پتہ چلا، 5 رکنی پاناما کیس کے حوالے سے بنائے گئے بینچ کے سامنے یہ ساری صورتحال آئی، تو میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ جو تنخواہ لی یا جس کے وہ حقدار تھے، جو ان کو تنخواہ ملنی تھی، میاں نواز شریف صاحب نے اپنے اثاثوں میں اس کا اظہار نہیں کیا تھا، اس کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ تو اسی وجہ سے ان کو پھر 5 رکنی بینچ نے، جس کی صدارت کر رہے تھے آصف سعید خان کھوسہ، میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ تا حیات میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی ہو گئی تھی۔ اور جہاں تک تعلق ہے میاں نواز شریف صاحب کے اپنے اثاثوں کے بارے میں منی ٹریل دینے کا، لندن میں جو ان کے فلیٹس ہیں اس کی آج تک بھی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے منی ٹریل نہیں دی گئی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، دیکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان آتے ہیں اور پھر ہمارے صحافی بھائیوں کی برج العرب ہوٹل میں، 7 سٹار ہوٹل، دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل، دنیا کا سب سے بلندی پر ہوٹل، دنیا کا سب سے مہنگا ہوٹل، اس میں ٹھہرنے کی معصوم خواہش پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میاں صاحب، پیسہ بہت ہے آپ کے پاس، کر دینے کی خواہش بھی پوری۔ اللہ حافظ۔